अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं पाक अलर्ट्स और हमारा शो डिबेट रूम। और आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे सिंध में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की कोर्ट्स क्यों नहीं बन सकी। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है हमारे गेस्ट सत्तार जंगीजो, उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप, ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ। अच्छा सर, जिस तरह से अब आप देख रहे हैं कि क्लाइमेट भी चेंज हुआ है, माहौलियाती तब्दीली भी हुई है, उस हवाले से कोर्ट्स नहीं बन सकी, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, सारी दुनिया में क्लाइमेट के हवाले से, डिजास्टर के हवाले से काम हो रहा है, मगर आज से नहीं पर 3-4 दहाइयों से हो रहा है जी। और क्लाइमेट जस्टिस की बात हो रही है और वो क्लाइमेट जस्टिस की बात आलमी सतह पे, मुल्की सतह पे, स्टेट और रियासतों की सतह पे, जिलाई सतहों पे भी हो रही है कि क्लाइमेट जस्टिस लोगों को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। जी। पाकिस्तान में स्पेशली 1997 में ये जो एनवायरनमेंट के हवाले से इदारे बनना शुरू हुए, फिर 2010 में 18वीं तरमीम के बाद सिंध में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी का क़याम आया। तो उसके बाद ये था कि इन्होंने एक चीज़ ये की कि कोर्ट्स बनानी थी। अब उसको कोर्ट को 2 किस्म की चीज़ें हैं, तो उन्होंने कहा कि पहले हम ट्रिब्यूनल बनाएंगे फिर उनको कोर्ट्स की शक्ल देंगे। जी। तो वो पहले ही जो कोर्ट बनी थी वो हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया कोरंगी में बनी थी। जी। मेरी उन दिनों में, ये 2011 की बात है, कि उनके एक प्रोसिक्यूटर वकील मिले थे मुझे। जी। मुझे भी इतना ही शायद उस वक्त अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो मैंने उनसे पूछा यार, उन्होंने कहा कि हमारे पास एक सेशन जज साहब हैं और मैं प्रोसिक्यूटर हूं और हमारा स्टाफ है और हम कोरंगी में हमारी कोर्ट है और हम लोग सारा दिन बैठे रहते हैं और केसेस नहीं होते। जी। तो बाद में ये हुआ कि वो कोर्ट खत्म कर दी गई कोरंगी वाली, फिर एक ट्रिब्यूनल बना दिया गया जो स्टेट लाइफ बिल्डिंग कराची में है। मगर ये था कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं ये पूरी सिंध सतह पे बनने थे और उसमें डिवीजन सतह पे। फिर मैंने आज मेरा एक मजमून शाया हुआ है एक सिंधी पंजी अखबार में, जी। टाइम्स वालों के अखबार है, वो मैंने वो सारा कुछ यही लिखा है कि हमारे यहाँ जो है क्लाइमेट जस्टिस की बात होती है तो क्लाइमेट कोर्ट्स क्यों नहीं बनी। और वो था कि 2014 में जब ये हमारे पास एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी बनी तो हम लोग कोर्ट आएंगे और सिर्फ कराची में कोर्ट है, उसके बाद हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास, नवाबशाह जो हमारे पास डिवीजन है। अब मेरी जब उनसे अभी कुछ चीजें हम जब लोग लिखते हैं तो मैं फिर भी कुछ रिसर्च के लिए, मेरे कुछ दोस्त एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के बाद, तो मैंने फिर भी उनसे बात की। मैंने कहा मुझे बताएं कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी की कितनी ऑफिसेज हैं। जी। तो उन्होंने कहा कि कराची के 7 अजला हों, हैदराबाद के 8-10 अजला हैं, नवाबशाह के 3 अजला हैं, सक्खर के 3 अजला हैं, लाड़काना के 8 अजला हैं। तो तकरीबन हमारी हर जिले में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी की ऑफिस है। जी। मगर जो ट्रिब्यूनल या कोर्ट नहीं है। अच्छा, कोर्ट नहीं है, ठीक है ना? ठीक। हाँ, 2021 में जो अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक की काउंसिल हुई थी, उसमें जो एनवायरनमेंट को या माहौल दोस्ती को जो है वो माना एनवायरनमेंट या जो सांस लेने का हक है को बेसिक फंडामेंटल राइट दिया गया कि भाई 2021 के बाद ये जो है बेसिक माना अगर किसी को साफ माहौल नहीं मिल रहा तो वो बेसिक फंडामेंटल या बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी में ये सारी चीजें आती हैं। और पाकिस्तान में ये है कि क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट जस्टिस और ये जो मानो ये कि स्टेट को पॉलिसियां बनानी है, क्योंकि हम लोग भी जाहिर बात है अक़वाम मुत्तहिदा का हिस्सा हैं। आजकल जितनी भी समिट्स हो रही हैं वो इकोनॉमिक समिट्स भी हो रही हैं। अगर जी 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 सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सॉरी, हाँ जी जी। आजकल जो बातें, जो चीजें हो रही हैं पूरी दुनिया में जी, तो वो क्लाइमेट जस्टिस के हवाले, जितनी दुनिया में समिट्स हो रही हैं वो क्लाइमेट जस्टिस के हवाले से बहुत उसमें, या क्लाइमेट फंड की बात की जाए। खुद जो 2025-26 का सिंध हुकूमत का बजट है उसमें जो है वो 29 अरब रुपए क्लाइमेट के हवाले से रखे गए हैं जी। क्योंकि एक चीज तो ये है
کہ ہم لوگ ڈیزاسٹر پریپیئرڈنیس یا پوسٹ ڈیزاسٹر کے حوالے سے 2005 میں کشمیر میں جو زلزلہ آیا تھا اس پہ ہماری شاید ایکسپرٹیز زیادہ ہیں، مگر بالکل 2010 میں فلڈ آیا ہے، اس کے بعد جتنے چھوٹے بڑے ڈیزاسٹر آئے ہیں، ابھی کراچی میں آپ کل پورے اس میں آیا ہے، کراچی میں بھی دیکھیں ایک کے بعد ایک زلزلہ آ رہا ہے، اس پہ بھی جی کراچی میں بالکل. آپ کا آواز جی اب آ رہی ہے آپ کو میری آواز؟ ستار آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کی کیا آواز جی آ رہی ہے. آپ کراچی کی کیا بات کہہ رہی تھی؟ میں نے کہا کراچی میں بھی تو اب ایک کے بعد ایک زلزلہ آ رہا ہے، اس کی شدت زیادہ نہیں ہے پر آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے. ہاں بالکل. اب اس میں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ہیزرڈ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، پوری دنیا میں ایک اصول ہے. جی مثال طور یہ ہے کہ ہر سال جیسے بارشیں ہوتی ہیں نا، جی تو یا جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں مثال طور ہمارے پاس ایک ادارے بنے ہوئے ہیں، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، یا ڈی ڈی ایم ایس ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی. ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی یہ کہتی ہے کہ بھائی آپ آئیں اور ہمیں جو ہے وہ سبمٹ کریں. کیا مانا کہ کنٹینجنسی پلاننگ سبمٹ کریں ہر ضلع کی. پھر وہ کنٹینجنسی پلاننگ میں وہ ہیزرٹ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ کون سے ضلع میں کون سی چیزیں ہیزرٹ ہیں. ہیزرٹ مانا خطرہ بن سکتی ہیں، لوگوں کی زندگیاں جا سکتی ہیں. تو وہ کنٹینجنسی پلاننگ کچھ سال تو میں نے دیکھی خود کہ وہ کنٹینجنسی پلاننگ ہوتی رہی. اب کنٹینجنسی پلاننگ ایک بک ہوتا ہے چھوٹا سا، وہ بنا کے اب ڈپٹی کمشنر ہو یا اسسٹنٹ ڈپٹی کمشنر ہو، وہ بنا کے وہ دیتے ہیں، مانا وہ اوپر سبمٹ کرتے ہیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو. مگر یہ پریکٹس کچھ سال مجھے نظر آئی، اس کے بعد وہ تھوڑی کم ہو گئی ہے. تو آپ کنٹینجنسی پلاننگ کریں گے، ہیزرٹ آئیڈینٹیفائی کریں گے. دیکھیں لوگوں کو ہم نے بچانا ہے. آج تک کی رپورٹ ہے جو خیبر پختونخوا میں جو ہوا ہے اوپر علاقوں میں، تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارا اگر ارلی وارننگ سسٹم صحیح ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا کہ ہم لوگ ان لوگوں کو بچا سکتے تھے، کیونکہ ہمارے یہاں ارلی وارننگ سسٹم پہ کام نہیں ہو رہا. ارلی وارننگ سسٹم کی بات ہوتی ہے، مگر ارلی وارننگ سسٹم مانے کہ آپ کو پہلے اطلاع ہو. ٹھیک ہے، آپ کو شاید ہو سکتا ہے زلزلے کا اطلاع نہ ہو، مگر پر ان چیزوں کی اطلاع تو پہلے بھی تھی، اس پہ بات تو ہو رہی تھی نا. جی دیکھیں نا، اب ہماچل پردیش میں بھی یہی ایسا ہی ایک واقعہ ہوا، اس میں 36 لوگ بہ گئے. اس سے پہلے ہمارے یہاں وہ جو سوات میں ہوا، پھر یہ کل 302 ہو گئی ہے ابھی تک تعداد، جو آج میں نے انگریزی اخباروں میں آن لائن دیکھا تو 302 ہو گئے. ہم لوگ اچھا ڈی آر آر کا جو سبجیکٹ ہے نا، اس میں یہ ہے کہ ڈیزاسٹر کو آپ روک نہیں سکتے مگر کم کر سکتے ہیں، اموات کم ہو سکتی تھی. خدا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر 300 لوگ کسی دہشت گردی میں مرتے تو ملک ہل جاتا، مگر 300 لوگ کلائمیٹ کے شہید کہیں، موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کی ان کی موتیں ہوئی ہیں، اور ہاؤس ہولڈ ہوں گے، بچے ہوں گے، جانور تو الگ ہوں گے جو ان سنگین برساتوں میں متاثر ہوئے. مگر ہمارے یہاں ارلی وارننگ سسٹم اتنا مضبوط نہیں تھا کہ لوگوں کو پہلے اطلاع ہوتا کہ بھائی یہ کلاؤڈ بسٹنگ ہوگی، اس طریقے سے ہوگی. تو پھر ہو سکتا ہے. اور میں نے تو یہ سنا تھا، کیونکہ میں نے تو ایسی میٹنگز دیکھی ہیں جس میں خیبر پختونخوا کا جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے وہ تو ایک پاکستان میں رول ماڈل کہی جاتی تھی، مگر ان سالوں میں ان کا کل ہیلی کاپٹر گر گیا ہے. آفات میں ہوتا ہے اسے، مگر اس کے علاوہ مانا اتنی اموات ہوئی ہیں. خود مانا ہماری جو رہن سہن ہے کراچی کی، جو سول ہاسپٹل کے پیچھے آبادیاں ہے، لیاری ہے، ہمارے یہاں دہلی کالونی ہے، یا ہمارے یہاں محمود آباد ہے، یا بہت سے علاقے ایسے ہیں وہ عمارتوں سے ملی ہوئی ہیں. تو وہ خود ایک خطرناک ڈیزرٹ ہے، اور مانا ان کو نوٹسز ملے ہوئے، یا ہماری بہت سے علاقے مانا ان کی کوئی تیاری نہیں ہے اس حوالے سے کہ بھائی اگر خدا نہ خاصا ڈیزاسٹر ہو جائے کیا نہیں ہونی چاہیے. جی قیمتی جانیں بچ سکتی ہیں اگر اس پہ کوئی نہ کوئی بہتر اقدامات کیے جائیں. اور یہ کورس نہ بننے کی وجہ سے ہم عوام کا بھی تو حق ہے، رائٹ ہے کہ ہمیں ایک، آپ کی بات کو میں آگے لے کے چلتی ہوں، کہ ہمیں اچھی سانس، صاف ستھری سانس لینے کا حق ہے، ہمیں زندہ رہنے کا حق ہے. اب آپ دیکھیں زلزلوں کی صورت میں دیکھیں، سیلاب کی صورت میں دیکھیں، یا جو ابھی صورتحال ہو رہی ہے اس صورت میں دیکھیں، تو بہتر کس طرح سے فیصلے کیے جا سکتے ہیں. اس کے لیے حکومت کو اپنا کردار کس طرح سے ادا کرنا چاہیے؟
دیکھیں نا، میں تو یہی کہہ رہا ہوں، تو حکومت بہت سی چیزیں کر سکتی ہے، مگر کیا ہے کہ بیسیکلی پرائرٹیز ہوتی ہیں. جی اور ہم لوگ، ہمارے جو حکمران ہیں وہ دنیا کی مختلف سمٹس میں جاتے ہیں اور وہاں پہ یہ کمٹ کر کے آتے ہیں. تو کہ مثال تو پاکستان کا جو آئین کا 9 ہوں اور جو 14 ہے 14 نمبر، ہوں وہ لوگوں کو رائٹ دیتا ہے صاف ماحول کا جی میں رہنے کا، صحت مند ماحول میں رہنے کا جو حق ہے. اور خود اقوام متحدہ یہ بات کر رہی ہے، جتنی بھی آج کل جتنے بھی سمٹ ہو رہے ہیں، جی تو اس میں تو پیپر کے بھی کم استعمال کی بات ہو رہی ہے. اور آپ کو بلین ٹری سونامی جنگلوں کی بات ہو رہی ہے. بلین ٹری سونامی میں کتنے درخت لگے، ہوں ایک ایفرٹ ضرور تھی. ہوں اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں جس میں مثال طور یہ کہ فرض کریں کہ کوئی نئی رہائشی اسکیم بن رہی ہے ہمارے یہاں. جی اگر وہ رہائشی اسکیم مثال طور یہ ہے کہ خود ہمارے لا بنے ہوئے ہیں کہ بھائی پہلے کسی بھی پروجیکٹ کو شروع کرنے سے پہلے اس کی انوائرمنٹ امپیکٹ اسسمنٹ ہوگی. جی مثال طور ہمارے پاس بہت سی انڈسٹری لگتی ہے، آس پاس کے گاؤں متاثر ہوتے ہیں. بہت سے ادارے جو بڑے بڑے کارخانے لگتے ہیں، ان کے ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں ہوتے. جی ہمارے یہاں شہروں میں جو گندا فضلہ ہے وہ دریاؤں میں چھوڑا جاتا ہے. اب مثال طور میں روڑی کا بتا رہا ہوں آپ کو، روڑی شہر کا اور سکر شہر کا سارا گٹروں کا پانی انڈس میں چھوڑتے ہیں. جی اور اگر یہ انگریزوں کو بات پتا چلے تو وہ، کیونکہ وہاں پہ بلائنڈ ڈالفن بھی ہے ہوں اور اس کے علاوہ بھی بہت سی اینیمل اسپیچیز دریا کے اندر ہیں. تو وہ تو پہلے ہی چکر میں آپ کو تو کسی بڑے ٹریبیونل میں منگا کے آپ کو کہیں گے کہ یہ کیا کر رہے ہو. ہوں مگر یہ چیزیں ہمارے پاس ہائی لائٹ نہیں ہوتی. ادارے انڈسٹریز لگتی ہیں، جی ان کے پاس کوئی ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں ہوتا، ہوں یا کوئی انوائرمنٹ امپیکٹ اسسمنٹ کسی بھی پروجیکٹ کو شروع کرنے سے پہلے اس کی کوئی اسسمنٹ نہیں ہوتی. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اسلام آباد میں گھر کے گھر بہ جاتے ہیں، نالوں پہ گھر بنے ہوئے ہیں، پھر پانی کو رستہ نہیں ملتا تو وہ پانی خود اپنا رستہ بناتا ہے اور جو رستوں میں رہتے ہیں پھر ان لوگوں کو بھی بہا کے لے جاتا ہے. ہوں تو پھر وہ آپ دیکھیں نا، اس میں جو میں نے پہلے بات کی کہ ہر سال میں 2 دفعہ یا 1 دفعہ ہی آپ کنٹینجنسی پلاننگ کرتے رہیں. جی آپ اگر کنٹینجنسی پلاننگ نہیں کریں گے، ایک کنٹینجنسی پلاننگ ایک چھوٹا سا کام ہے ہوں کہ بھائی آپ ہیزارڈ آئیڈینٹیفائی کریں کہ بھائی برساتیں ہو سکتی ہیں، زلزلے آ سکتے ہیں، کون سی آفات آ سکتی ہیں، تیز برساتیں ہو سکتی ہیں، فلڈز آ سکتی ہیں. ہوں وہ ہوتی ہے آئیڈینٹیفیکیشن. مثال تو ہم نے شاید سمجھ لیا ہے کہ دریا کا سیلاب یا ہمارے پاس جیسے سمندری سائیکلون آتے ہیں، جی جن کے تقریباً ابھی تو میں تقریباً 6 سے 7 اضلاع جو ہے سمندر کو لگتے ہیں، جس میں بدین، ہوں سجاول، ٹھٹھا، کورنگی، ہوں کیاماڑی، ہمارا جو ساؤتھ ضلع، ہوں اور یہ جو جتنے اضلاع ہیں یہ سمندر کو لگتے ہیں. اور سمندر کے قریب جنگلات ہوتے ہیں. سمندر کے قریب بھلے بھارت ہو یا پاکستان، دونوں میں جو انہوں نے آبادیاں بنا دی ہیں، جی بھائی ہمیں سمندر نظر آنا چاہیے گھر سے. مگر سمندر کے نزدیک جنگلات ہوتے ہیں ساری دنیا میں. ہوں پھر جو وہ آبادیاں بھی کہیں کہیں ہوتی ہیں، مگر ہوتے زیادہ تر جنگلات ہیں. ہوں اور ہمارے یہاں جو کنکریٹ کے جنگل بنے ہوئے، تو وہ خدا نہ خواستہ جیسے جاپان میں سونامی آیا تھا تو گاڑیاں پانی میں تیر رہی تھی. جی تو گاڑیاں لوگوں کو شاید ارلی وارننگ سسٹم کا پتہ چل گیا، لوگ نکل گئے تھے. ہوں مگر میں نے تیز ہوائیں وہ کراچی میں بھی دیکھی ہیں. مختلف نام دیتے ہیں ہم ان جو سائیکلون آتے جی رہتے جی ہیں بنگال سے یا عربین سی میں آتے رہتے ہیں، ہوں تو ہم لوگ ان کو دیکھتے ہیں. اور کراچی کے لوگ خود رسک پہ ہوتے ہیں اس وقت کہ بھائی یہ تیز ہوا، اتنی تیز ہوا کہ وہ کچی عمارتیں بھی اڑا سکتی تھی بالکل اور بہت کچھ ہو سکتا تھا. اور سائن بورڈز لگا دیتے ہیں، وہ ہیزرڈ ہوتے ہیں. پہلے کہا کہ چھوٹے لگائیں گے، بہت چھوٹے لگائیں گے، پھر وہ بڑے پھر شروع ہو گئے. پھر شروع ہو گیا بالکل. کورٹ نے بندش لگائی تھی مگر وہ چیز نہیں ہو سکی. ہوں تو جو اگر ہمارے پاس مستقل بنیادوں پہ ایک کنٹینجنسی پلاننگ ہوتی رہے، اور دوسرا ارلی وارننگ سسٹم. ہوں ارلی وارننگ سسٹم مانا آپ کو پہلے اطلاع ہو، آپ کو پتا ہو. آپ دیکھیں نا جتنی بھی موسمیات کے جو آئیڈینٹیفیکیشن وہ صحیح نہیں کر پا رہے، ہوں جسے ہمیں پتا چلے کہ بھائی ہاں یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور لوگوں کو تحفظ مل رہا ہے. تو یہ لوگوں کی لائف پاکستان میں، ہندوستان میں بھی جو ابھی ریسنٹ واقعات ہوئے ہیں تو اس میں صاف لگ رہا ہے کہ لوگوں کو تحفظ نہیں مل رہا. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود تھے. ستار جنگی جو
اور آج ہم بات کر رہے تھے ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے جو کورس بننی تھی کیوں نہیں بن سکی، اس پہ ہم آج بات کر رہے تھے. جس طرح کہ ابھی چیزیں ملک میں ہو رہی ہیں، پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں، اور کتنی قیمتی جانیں جا چکی ہیں، اور ان کی روک تھام یا اس طرح سے روک تھام تو نہیں ہو سکتی، پر کس طرح سے سیفٹی ہو سکتی ہے، قیمتی جانیں بچا سکتے ہیں ہم، کس طرح سے بہتر اقدامات کر سکتے ہیں، اس پہ آج ہم نے اپنے شو پہ بات کی. اپنی ہوسٹ انیشا کو دیں اجازت، پھر ملیں گے. اللہ حافظ.